गुनाहों की अक़साम। गुनाहों को छोटे और बड़े में दर्जा बंदी किया गया है। वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सी तारीफें इस बारे में दी गई हैं कि असल में बड़ा गुनाह किया है। एक सादा दर्जा बंदी यह है कि जिस गुनाह की इस्लाम ने हुकूमत इस्लामी को सजा देने का हुक्म दिया है वो एक बड़ा गुनाह है। एक और दर्जा बंदी यह है कि अगर किसी गुनाह का जिक्र जहन्नम, अल्लाह ताला की नाराजगी और अल्लाह ताला की लानत के साथ किया जाए तो वो कबीरा गुनाह है। मिसाल के तौर पर गीबत गुनाह कबीरा है क्योंकि कुरान पाक में इस पर लानत की गई है। बाब 104 अल हमजा आयत 1। हाय हर गीबत करने वाले, बहतान लगाने वाले के लिए। बाज मुसलमानों का अकीदा है कि सिर्फ 7 कबीरा गुनाह हैं जिनका जिक्र सही बुखारी नंबर 2766 में मौजूद एक हदीस में आया है, लेकिन वो ये समझने से कासिर हैं कि अगरचे ये 7 कबीरा गुनाह हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ 7 है। दरहकीकत और भी अहादीस मौजूद हैं जिनमें दूसरे कबीरा गुनाहों का जिक्र है, जैसे वालिदैन की नाफरमानी। ये हदीस सही बुखारी नंबर 6273 में मौजूद है। इस हदीस में जिन 7 कबीरा गुनाहों का जिक्र किया गया है वो ये हैं: शिर्क, जादू, बेगुनाह का कत्ल, माली सूद, यतीमों का माल हड़प करना, मैदान जंग से भागना और इल्जाम लगाना, जिना की एक मासूम औरत। ये जानना जरूरी है कि जब कोई छोटे गुनाहों पर कायम रहता है तो वो इस्लाम की नजर में बड़े हो जाते हैं। सगीरा गुनाह सिर्फ सच्ची तौबा से मुआफ होते हैं, जबकि सगीरा गुनाह कबीरा गुनाहों से बचने और अमाल सालेहा करने से मिटाए जा सकते हैं। बाब 4 अल-निसा आयत 31। अगर तुम उन कबीरा गुनाहों से बचोगे जिनसे तुम्हें मना किया गया है तो हम तुमसे तुम्हारे छोटे गुनाहों को दूर कर देंगे। सच्ची तौबा में नदामत, अल्लाह ताला से मुआफी मांगना और जिस पर भी जुल्म हुआ हो दोबारा ऐसा जैसा गुनाह न करने का पुख्ता वादा करना और अल्लाह ताला के हवाले से जो हुकूक पामाल हुए हैं उनकी तलाफी करना शामिल है। आला और लोग मुसलमानों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि वो हर किस्म के गुनाहों से परहेज करें, खा वो किसी भी साइज के हों, क्योंकि शैतान के फंदे में से एक यह है कि वो मुसलमानों को छोटे गुनाहों से परहेज करने की तरगीब देता है। इंसान को हमेशा याद रखना चाहिए कि पहाड़ छोटे पत्थरों से बनते हैं। शिर्क पहला और सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना है। इसकी तस्दीक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी नंबर 6273 में मौजूद एक हदीस में फरमाई है। बड़ी किस्म वो है जब कोई एक से ज्यादा खुदा की इबादत करता है। अगर कोई इस हालत में मर जाए तो उसे मुआफ नहीं किया जाएगा। बाब 4 अल-निसा आयत 48। बेशक अल्लाह अपने साथ शिर्क को मुआफ नहीं करता। मामूली किस्म वो है जब कोई अपने अमाल को जाहिर करता है। इसकी तस्दीक बहुत सी अहादीस से हुई है, जैसे कि सुनन इब्न माजा नंबर 3989 में मौजूद है। क़यामत के दिन जिन लोगों ने अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को खुश करने के लिए अमाल किए उनको हुक्म दिया जाएगा कि उनसे उनका अजर हासिल करें। मुमकिन नहीं होगा। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद हदीस से होती है। अगर शैतान किसी को अमाल सालेहा से नहीं रोक सकता तो वो उनकी नीयत को खराब करने की कोशिश करेगा, जिससे उनका अजर ज़ाय हो जाएगा। अगर वो उनकी नीयत को ज़ाहिरी तौर पर खराब नहीं कर सकता तो वो बारीक तरीकों से इसे खराब करने की कोशिश करता है। इसमें वो भी शामिल है जब लोग अपने नेक अमाल को दूसरों के सामने जाहिर करते हैं। बाज़ औक़ात ये इतना लतीफ़ होता है कि इंसान खुद भी इससे पूरी तरह वाकिफ़ नहीं होता है कि वो क्या कर रहा है। जैसा कि इल्म हासिल करना और इस पर अमल करना सब पर फ़र्ज़ है। सुनन इब्न माजा नंबर 224 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक जहालत का दावा अल्लाह ताला क़यामत के दिन कबूल नहीं करेगा। बारीक बीनी का मुज़ाहरा अक्सर सोशल मीडिया और किसी की तकरीर के ज़रिए होता है। मिसाल के तौर पर एक मुसलमान दूसरों को बता सकता है कि वो रोज़ा रख रहा है, हालांकि किसी ने उनसे बराह रास्त नहीं पूछा कि क्या वो रोज़ा रखते। एक और मिसाल ये है कि जब कोई आम तौर पर दूसरों के सामने कुरान पाक की तिलावत करता है और दूसरों को दिखाता है कि उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कर लिया है। यहाँ तक कि अवामी तौर पर खुद पर तनकीद करना भी दूसरों के सामने अपनी आजिज़ी का मुज़ाहरा समझा जा सकता है। नतीजा ये निकलता है कि दिखावा करना एक मुसलमान के अजर को ख़त्म कर देता है और उनके अमाल सालेहा की हिफाजत के लिए इससे बचना चाहिए। ये सिर्फ इस्लामी इल्म को सीखने और इस पर अमल करने से ही मुमकिन है, जैसे कि अपनी बात की हिफाजत कैसे की जाए।
काला जादू। अगला बड़ा गुनाह जो कुछ कम्युनिटीज में बड़े पैमाने पर किया जाता है वो जादू टोना या काला जादू है। कुरान करीम ने जादू टोने को कुफर से जोड़ा है। बाब 2 अल-बकरा आयत 102। लेकिन दोनों फरिश्ते किसी को इस वक्त तक नहीं सिखाते जब तक ये ना कहीं कि हम आजमाइश है, इसलिए जादू करके कुफर ना करो। बाज लोग इस गुनाह का इर्तिकाब करते हैं ये मानते हुए कि ये सिर्फ इस सूरत में हराम है जब इसका ताल्लुक कुफर से हो। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जादू को तबाहकुन गुनाहों में से एक करार दिया है, जिसका मतलब है कि अगर कोई सच्चे दिल से तौबा ना करे तो ये इसे जहन्नम में दाखिल कर सकता है। इसकी तस्दीक सही बुखारी नंबर 2766 में मौजूद हदीस से होती है। ये एक मोहलिक कबीरा गुनाह है क्योंकि इस पर अमल करने वाला यकीन रखता है कि ये अल्लाह ताला के फरमान को बदल सकता है, यानी ये अल्लाह ताला की लामहदूद ताकत का मुकाबला और चैलेंज कर सकता है, जो कि सरी कुफ्र है। इसलिए मुसलमानों को इस मोहलिक कबीरा गुनाह से हर हाल में बचना चाहिए। नमाज में कोताही करना। अगला बड़ा गुनाह फर्ज नमाज में कोताही करना है। इस दिन और उम्र में ये बहुत आम हो गया है। बहुत से लोग मामूली वजूहात की बना पर अपनी फर्ज नमाजें तर्क कर देते हैं, जो कि बिलाशुबा रद्द है। अगर जंग करने वाले पर नमाज की फर्जियत खत्म नहीं हुई तो किसी और से कैसे हटाई जाएगी। बाब 4 अल-निसा आयत 102। और जब आप उनके दरमियान हों और उनकी नमाज पढ़ाएं तो उनका एक गिरोह आपके साथ खड़ा हो और वो अपने हथियार उठाए हों, और जब वो सजदा कर लें तो उन्हें अपने पीछे रहने दो और दूसरे गिरोह को आगे आने दो जिन्होंने अभी तक नमाज नहीं पढ़ी है, और वो एहतियात करते हुए और हथियार उठाए हुए तुम्हारे साथ नमाज पढ़ें। ना मुसाफिर और ना बीमार अपनी फर्ज नमाजों से मुस्तसन है। मुसाफिर को बाज़ फर्ज नमाजों में चक्रों की मिक़दार को कम करने की तलकीन की गई है ताकि उन पर बोझ कम हो जाए, लेकिन वो उनकी अदायगी से मुस्तसन नहीं है। बाब 4 अल-निसा आयत 101। और जब तुम पूरे मुल्क में सफर करते हो तो तुम पर नमाज कसर करने में कोई गुनाह नहीं। बीमारों को खुश्क वजू करने की तलकीन की गई है अगर पानी के राब्ते से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। बाब 5 अल-माद आयत 6। लेकिन अगर तुम बीमार हो या सफर पर हो या तुम में से कोई क़ज़ाई हाजत की जगह से आया हो या तुमने औरतों से राब्ता किया हो और पानी ना मिले तो साफ जमीन तलाश करो और इससे अपने चेहरों और हाथों का मसह करो। इसके अलावा बीमार इस तरीके से नमाज पढ़ सकते हैं जो उनके लिए आसान हो, यानी अगर खड़े नहीं हो सकते तो बैठ सकते हैं, और अगर बैठ नहीं सकते तो लेट कर नमाज पढ़ सकते हैं। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 372 में मौजूद एक हदीस से होती है। लेकिन फिर बीमार को मुकम्मल रियायत नहीं दी जाती जब तक कि कोई ज़हनी मरीज ना हो जो उसे नमाज की फ़र्जियत को समझने से रोकता हो। दूसरा बड़ा मसला यह है कि बाज़ मुसलमान अपनी नमाज में ताख़ीर करते हैं और अपने सही औक़ात से ज़्यादा पढ़ते हैं। ये कुरान करीम से वाज़े तौर पर मुतसादिम है क्योंकि मोमिनीन को अपनी फ़र्ज नमाजें वक्त पर अदा करने वाले के तौर पर बयान किया गया है। बाब 4 अल-निसा आयत 103। बेशक नमाज मोमिनों पर मुकर्ररा औकात के लिए फ़र्ज की गई है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि कुरान करीम की दर्ज झैल आयत से मुराद वो लोग हैं जो अपनी फ़र्ज नमाजों में बिला ज़रूरत ताख़ीर करते हैं। तफसीर इब्न कसीर जल्द 10 सफ़ा 603-604 में इस पर बहस की गई है। बाब 107 अल-मौन आयत 4-5। बस खराबी है नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर उन लोगों पर लानत फरमाई है जिन्होंने इस बुरी सिफत को इख्तियार किया है। अगर कोई अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए तो इस दुनिया में या आखिरत में कामयाबी कैसे हासिल हो सकती है। फ़र्ज नमाजों का तर्क करना इतना बड़ा गुनाह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 2621 में मौजूद हदीस में ऐलान फरमाया कि जिसने ये गुनाह किया इसने इस्लाम से कुफ्र किया। इसके अलावा कोई और नेक अमल किसी मुसलमान को इस वक्त तक फ़ायदा नहीं देगा जब तक कि इसकी फ़र्ज नमाजें कायम ना हों। सही बुखारी नंबर 553 में मौजूद एक हदीस में वाज़े तौर पर तंबी की गई है कि अगर असर की फ़र्ज नमाज छूट जाए तो उसके नेक अमाल ज़ाय हो जाते हैं। अगर एक फ़र्ज नमाज के तर्क करने का यह हाल है तो क्या उन सब को छोड़ने की सज़ा का तसव्वुर किया जा सकता है।
صحیح مسلم نمبر 252 میں موجود ایک حدیث میں فرض نمازوں کو ان کے صحیح اوقات میں پڑھنے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال میں سے ایک ہونے کی تلقین کی گئی ہے۔ وقت ان کو مکمل طور پر ضائع کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہے۔ تمام بزرگوں کے لیے ایک اہم فریضہ ہے کہ وہ اپنے زیر کفالت بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی فرض نماز پڑھنے کی ترغیب دیں تاکہ وہ ان پر شرعی طور پر پابند ہونے سے پہلے ہی اسے قائم کریں۔ وہ بالغ جو اس میں تاخیر کرتے ہیں اور بچوں کے بڑے ہونے تک انتظار کرتے ہیں اس انتہائی اہم فریضے میں ناکام رہے۔ جن بچوں کو صرف فرض نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی تھی جب یہ ان پر فرض ہو گئی تھی وہ بہت کم ہی انہیں جلدی قائم کرتے تھے۔ زیادہ تر معاملات میں اس اہم فرض کو صحیح طریقے سے نبھانے میں انہیں برسوں لگ جاتے ہیں، اور قصور خاندان کے بزرگوں پر، خاص طور پر والدین پر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 495 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت کی ہے کہ خاندانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو فرض نماز کی ترغیب دیں۔ ایک اور بڑا مسئلہ جس کا بہت سے مسلمانوں کو سامنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرض نماز تو ادا کر سکتے ہیں لیکن صحیح طریقے سے ادا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہت سے لوگ نماز کے مراحل کو صحیح طریقے سے مکمل نہیں کر پاتے اور اس کے بجائے اس میں جلدی کرتے ہیں۔ در حقیقت صحیح بخاری نمبر 757 میں موجود ایک حدیث واضح طور پر تنبیہ کرتی ہے کہ اس طرح نماز پڑھنے والے نے بالکل نماز نہیں پڑھی، یعنی ان کا ذکر اس شخص کے طور پر نہیں ہے جس نے اپنی نماز پڑھی اور اس وجہ سے ان کی ذمہ داری پوری نہیں ہوئی۔ جامع ترمذی نمبر 265 میں موجود حدیث میں واضح طور پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص نماز کے ہر مقام پر قائم نہیں رہتا اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہ کرنے والے کو بدترین چور قرار دیا۔ موطا مالک کتاب نمبر 9 حدیث نمبر 75 میں پائی جانے والی ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ بدقسمتی سے بہت سے مسلمان جنہوں نے کئی دہائیاں اپنی فرض اور اس جیسی بہت سی نفلی نمازیں ادا کی ہیں ان میں سے کسی نے بھی گنتی نہیں کی ہے اور اس طرح ان کا شمار کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اس کی تصدیق سنن نسائی نمبر 1313 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ صدقہ فطر میں کوتاہی کرنا۔ اگلا بڑا گناہ واجب صدقہ دینے میں ناکامی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گناہ پر سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 1403 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے واجب صدقات کو صدقہ نہ کرے اسے ایک بڑے زہریلے سانپ کا سامنا کرنا پڑے گا جو قیامت کے دن اسے مسلسل کاٹے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 180۔ اور جو لوگ لالچ کے ساتھ اس چیز کو روکتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے بلکہ ان کے لیے بدتر ہے۔ ان کی گردنوں میں قیامت کے دن وہ گھیر لیا جائے گا جو انہوں نے روک رکھا تھا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4019 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جب معاشرے کے افراد واجب صدقہ کو روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بارش کو ہرگز نہ ہونے دیتے۔ اس لیے یہ بڑا گناہ کچھ قوموں کو درپیش طویل خشک سالی کی ایک ممکنہ وجہ ہے۔ واجب صدقہ نہ دینا انتہائی لالچ کی علامت ہے کیونکہ یہ کسی کے مال کا ایک انتہائی چھوٹا حصہ ہے، یعنی 2/5۔ یہ واضح ہے کہ کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1961 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرض صدقہ کرنا نہ صرف انہیں عذاب سے بچاتا ہے بلکہ یہ کسی کی زندگی میں برکتوں کا باعث بنتا ہے جو ان کے عطیہ کردہ مال سے کہیں زیادہ ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 6592 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عطیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ انہیں کاروبار کے مواقع فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے عطیہ سے زیادہ دولت حاصل کرتے ہیں۔ اس ادائیگی کی تصدیق قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہوئی ہے، مثلاً باب 57 الحدید آیت 11۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے
اور اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہے کہ چونکہ ہر شخص کا رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو مال اس پر خرچ کرنا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، چاہے کوئی کتنا ہی مال عطیہ کرے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا بہت کم حصہ فرض صدقہ کی صورت میں دے کر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچیں، اور اس امید پر کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ صدقہ فطر میں کوتاہی کرنا۔ اگلا بڑا گناہ واجب صدقہ دینے میں ناکامی ہے۔ قرآن پاک اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس گناہ پر سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ مثال کے طور پر صحیح بخاری نمبر 1403 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو شخص اپنے واجب صدقات کو صدقہ نہ کرے اسے ایک بڑے زہریلے سانپ کا سامنا کرنا پڑے گا جو قیامت کے دن اسے مسلسل کاٹے گا۔ باب 3 علی عمران آیت 180۔ اور جو لوگ لالچ کے ساتھ اس چیز کو روکتے ہیں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بدتر ہے۔ ان کی گردنوں میں قیامت کے دن وہ گھیر لیا جائے گا جو انہوں نے روک رکھا تھا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4019 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جب معاشرے کے افراد واجب صدقہ کو روکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیتا ہے، اور اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بارش کو ہرگز نہ ہونے دیتے۔ اس لیے یہ بڑا گناہ کچھ قوموں کو درپیش طویل خشک سالی کی ایک ممکنہ وجہ ہے۔ واجب صدقہ نہ دینا انتہائی لالچ کی علامت ہے، کیونکہ یہ کسی کے مال کا انتہائی چھوٹا حصہ ہے، یعنی 2/5۔ یہ واضح ہے کہ کنجوس اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور اور جہنم کے قریب ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1961 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ فرض صدقہ کرنا نہ صرف انہیں عذاب سے بچاتا ہے بلکہ یہ کسی کی زندگی میں برکتوں کا باعث بنتا ہے جو ان کے عطیہ کردہ مال سے کہیں زیادہ ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 6592 میں موجود ایک حدیث میں واضح فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی عطیہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ انہیں کاروبار کے مواقع فراہم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے عطیہ سے زیادہ دولت حاصل کرتے ہیں۔ اس ادائیگی کی تصدیق قرآن کریم کے متعدد مقامات پر ہوئی ہے، مثلاً باب 57 الحدید آیت 11۔ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تو وہ اس کو اس کے لیے کئی گنا بڑھا دے اور اس کے لیے اجر عظیم ہے۔ اس کے علاوہ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کر سکتی ہے کہ چونکہ ہر شخص کا رزق پہلے سے لکھا ہوا ہے، جو مال اس پر خرچ کرنا ہے وہ کبھی نہیں بدلے گا، چاہے کوئی کتنا ہی مال عطیہ کرے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6748 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا بہت کم حصہ فرض صدقہ کی صورت میں دے کر اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچیں، اور اس امید پر کہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مقدس زیارت کو نظر انداز کرنا۔ اگلا بڑا گناہ بدقسمتی سے آج کل لوگوں میں بہت عام ہے، یعنی جب کوئی ایسا کرنے کے قابل ہو تو فرض مقدس حج کو پورا نہ کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اسے انجام دینے کے پابند ہیں اور ایسی حالت میں ہیں کہ وہ اس میں غیر ضروری تاخیر کر سکتے ہیں۔ باب 3 علی عمران آیت 97۔ اور اللہ کے لیے لوگوں کی طرف سے بیت اللہ کا حج ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی نمبر 812 میں موجود ایک حدیث میں سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے فریضہ حج کو ادا کرنے کی پوزیشن میں ہو اور اس میں کوتاہی کرے غیر مسلم کی حیثیت سے بھی مر سکتا ہے۔ بدقسمتی سے مسلمان اکثر اس اہم فریضے کو ناقص بہانوں سے مؤخر کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کتنا سنجیدہ ہے۔ والدین کی بے عزتی کرنا۔ اگلا بڑا گناہ والدین کی بے عزتی کرنا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک مسلمانوں میں وسیع پیمانے پر جانا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ اس اہم فرض کو پورا کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے متعدد مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کو صرف اسی کی عبادت کے ساتھ رکھا ہے، جیسے کہ باب 17 الاسرا آیت 23۔ اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے ساتھ رہتے ہوئے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اتنا نہ کہو کہ غوف اور نہ جھڑکنا، بلکہ ان سے اچھی بات کہو۔ در حقیقت یہی آیت مسلمانوں کو منع کرتی ہے کہ وہ اپنے والدین کی طرف غصہ میں ایک لفظ بھی بولے۔ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار ہونے کو والدین کے شکر گزار ہونے کو ملایا ہے۔ باب 31 لقمان آیت 14، میرا اور اپنے والدین کا شکر گزار رہو۔ حالانکہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دینے والی لاتعداد احادیث سنن ابن ماجہ میں موجود ایک حدیث نمبر 3662 اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایسے شخص کو جواب دیا جس نے سوال کیا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں، یہ اعلان کر کے کہ وہ بچے کے جنت جہنم ہے۔ یعنی اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وہ اس کی وجہ سے جہنم میں ڈالے جا سکتے ہیں۔ حالانکہ والدین کا فرمانبردار رہنا جب تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شامل نہ ہو بہت مشکل ہے، خاص طور پر اس دن اور دور میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور والدین سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مسلمان ان سے اختلاف کرتا ہے تو وہ ہر وقت ان کا احترام کر سکتا ہے اور اسے برقرار رکھنا چاہیے۔ شراب، اگلا بڑا گناہ شراب پینا ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 3371 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ مسلمان کو ہرگز شراب نہیں پینی چاہیے کیونکہ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ بدقسمتی سے مسلمانوں میں یہ کبیرہ گناہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا گیا ہے۔ یہ تمام برائیوں کی کنجی ہے کیونکہ یہ دوسرے گناہوں کو جنم دیتی ہے۔ یہ بالکل واضح ہے کیونکہ شرابی اپنی زبان اور جسمانی افعال پر قابو کھو دیتا ہے۔ صرف اس خبر کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شراب پینے سے کتنا جرم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ جو لوگ اعتدال سے پیتے ہیں وہ صرف اپنے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، جو سائنس نے ثابت کیا ہے۔ الکحل سے منسلک جسمانی اور ذہنی بیماریاں بے شمار ہیں اور نیشنل ہیلتھ سروس اور ٹیکس دہندگان پر بھاری بوجھ کا باعث بنتی ہیں۔ یہ تمام برائیوں کی کلید ہے کیونکہ یہ انسان کے تینوں پہلوؤں یعنی ان کے جسم، دماغ اور روح پر منفی اثر ڈالتی ہے۔ باب 5 الماد آیت 90، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے شک نشہ، جوا، اللہ کے سوا پتھر پر قربانی کرنا اور طاغوتی تیر شیطان کے کام سے ناپاک ہے، لہٰذا اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ شراب پینے کو اس آیت میں ان چیزوں کے ساتھ رکھا گیا ہے جن کا تعلق شرک سے ہے، اس سے بچنا کتنا ضروری ہے۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابن ماجہ نمبر 3376 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ فرمائی ہے کہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 68 کی ایک حدیث کے مطابق امن کے اسلامی سلام کو پھیلانا جنت کے حصول کی کلید ہے۔ پھر بھی امام بخاری کی ادب المفرد نمبر 1017 میں پائی جانے والی ایک حدیث مسلمانوں کو مشورہ دیتی ہے کہ وہ کسی کو سلام نہ کریں جو باقاعدگی سے شراب پیتے ہیں۔ شراب ایک انوکھا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ سنن ابن ماجہ میں موجود ایک حدیث نمبر 3380 میں 10 مختلف زاویوں سے اس پر لعنت کی گئی ہے۔ اس میں شراب خود بھی شامل ہے، اسے بنانے والا، جس کے لیے اسے پیدا کیا جاتا ہے، اسے بیچنے والا، اسے خریدنے والا، اسے لے جانے والا، جس تک پہنچایا جائے، وہ جو اسے بیچ کر حاصل کردہ مال کو استعمال کرے، اسے پینے والا اور اس کو ڈالنے والا۔ جو شخص ایسی لعنت کا معاملہ کرے گا وہ اس وقت تک حقیقی کامیابی حاصل نہیں کرے گا جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کرے۔ وعدے توڑنا، اگلا بڑا گناہ جان بوجھ کر وعدہ خلافی کرنا اور ناقابل اعتبار ہونا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ مسلمان ایسے کام کرتے ہیں جیسے وہ اپنے وعدوں کے لیے جواب دہ نہیں ہوں گے۔ باب 17 الاسرا آیت 34، اور ہر عہد کو پورا کرو۔ در حقیقت عہد وہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس میں وہ تمام امانتیں شامل ہیں جو اللہ تعالیٰ اور لوگوں کی طرف سے ہیں۔ ہر نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہے۔ ان امانتوں کو پورا کرنے کا واحد طریقہ نعمتوں کو اس طریقے سے استعمال کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ یہ یقینی بنائے گا کہ وہ مزید برکات حاصل کریں گے کیونکہ یہ سچا شکر ہے۔
बाब 14 इब्राहिम आयत 7। और याद करो जब तुम्हारे रब ने ऐलान किया कि अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम पर जरूर एहसान करूंगा। लोगों के दरमियान एतिमाद को पूरा करना भी जरूरी है। जिसे किसी दूसरे के सुपुर्द किया गया हो उसे चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल न करे और मालिक की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करे। लोगों के दरमियान सबसे बड़ा एतिमाद बातचीत को खुफिया रखना है जब तक कि दूसरों को मतला करने में कोई वाज़ेह फायदा ना हो। बदकिस्मती से ये अक्सर मुसलमानों की तरफ से नज़रअंदाज किया जाता है। एक मुसलमान का सबसे बड़ा वदा अल्लाह ताला से किया जाता है जो उसकी सच्ची इताअत करना है। इसमें इसके अहकाम को पूरा करना, इसकी मम्मानतों से परहेज करना और तकदीर का सब्र के साथ सामना करना शामिल है। लोगों के साथ किए गए दीगर तमाम वादों को भी बरकरार रखा जाना चाहिए जब तक कि किसी के पास कोई माकूल उज़्र ना हो, खास तौर पर जो वालिदैन बच्चों के साथ करते हैं। वादों की खिलाफ वर्जी बच्चों को सिर्फ बुरे किरदार की तालीम देती है और उन्हें यह यकीन करने की तरगीब देती है कि धोखाधही एक काबिल कबूल खुसूसियत है। सही बुखारी नंबर 2227 में मौजूद एक हदीस में अल्लाह ताला ने ऐलान किया है कि वो इस शख्स के खिलाफ होगा जो उसके नाम पर वदा करे और फिर इसे बगैर किसी उज़्र के तोड़े। जिसके मुकाबला में अल्लाह ताला है वो क़यामत के दिन कैसे कामयाब हो सकता है। रिश्वत अगला बड़ा गुनाह रिश्वत है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 1337 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबी की है कि रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों मलऊन है। लानत में अल्लाह ताला की रहमत को ख़त्म करना शामिल है। जब ऐसा हो जाए तो दुनियावी और दीनी दोनों मामलात में हकीकी दायमी कामयाबी मुमकिन नहीं। रिश्वत के जरिए दौलत जैसी जो भी दुनियावी कामयाबी हासिल होती है वो दोनों जहानों में बड़ी मुश्किल और अजाब का बाइस बनती है, बशर्ते कि कोई सच्चे दिल से तौबा ना करे। इसके अलावा अल्लाह ताला की रहमत के बगैर ईमान के 3 पहलुओं का सही तौर पर पूरा होना मुमकिन नहीं, यानी अल्लाह ताला के अहकाम की तामील, इसकी मम्मानतों से इज्तिनाब और सब्र के साथ तकदीर का सामना करना। बदकिस्मती से इस दौर में रिश्वत का बड़ा गुनाह दुनिया के तमाम हिस्सों में बहुत आम हो चुका है। फ़र्क सिर्फ ये है कि तीसरी दुनिया के ममालिक में ये खुले आम और ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में खुफिया तौर पर किया जाता है। ज़्यादातर मामलात में रिश्वत में एक शख्स शामिल होता है जो बासर लोगों को तोहफा पेश करता है, जैसे कि जज, कुछ हासिल करने के लिए जो उनकी नहीं है। सिर्फ इस वक्त रिश्वत को गुनाह के तौर पर दर्ज नहीं किया जाएगा जब किसी को अपनी जायदाद की वापसी के लिए रिश्वत देने पर मजबूर किया जाए। इस मामले में लानत है रिश्वत लेने वाले पर। यह नोट करना जरूरी है कि अगर मुसलमान रिश्वत खौरी और दीगर बदउनवानियों को खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें खुद उनसे बचना चाहिए। जब ये दुरुस्त रवैया इनफरादी सतह पर अपनाया जाएगा तभी इसका असर समाजी और सियासी ओहदों पर रहने वालों पर पड़ेगा। इन लोगों के इस तरह काम करने की वजह यह है कि वो मुआशरे को बजात खुद बदउनवानी पर अमल करते हुए देखते हैं। लेकिन अगर इनफरादी सतह पर मुआशरा इन तरीकों को मुस्तरद कर दे तो समाजी या सियासी असर और रसूख का हामिल कोई भी फर्द इस तरह काम करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वो जानते हैं कि लोग उसके साथ खड़े नहीं होंगे। एहसानात की गिनती। अगला बड़ा गुनाह दूसरों को उन एहसानात की याद दिलाना है जो उन्होंने किए हैं, जैसे सदका। बिलाशुबा इससे उनके एहसान का सवाब मनसूख हो जाता है। बाब 2 अल-बकरा आयत 266। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अपने सदकात को उसकी याद दहानी या ईज़ा पहुँचाकर बातिल न करो। ये इतना बड़ा गुनाह है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनन निसाई नंबर 2563 में मौजूद एक हदीस में तंबी की है कि जो अपने किए हुए एहसानात को याद दिलाता है वो नहीं करेगा जन्नत में दाखिल हो जाओ। एक मुसलमान के लिए यह समझना जरूरी है कि अगर कोई अल्लाह ताला की रज़ा के लिए काम करता है और दूसरों की मदद करता है तो उसे इससे अजर तलब करना चाहिए। लेकिन अगर वो दूसरों को उन एहसानात की याद दिलाते हैं जो उन्होंने किए हैं तो ये सिर्फ ये साबित होता है कि उन्होंने लोगों की खातिर काम किया है, वो लोगों से किसी किस्म का मुआवजा चाहते। जो लोग लोगों की खातिर नेक अमाल करते हैं उनसे कहा जाएगा कि उनसे उनका अजर क़यामत के दिन हासिल किया जाएगा, जो मुमकिन नहीं होगा। इसकी तस्दीक जामे तिर्मिज़ी नंबर 3154 में मौजूद हदीस से होती है। जुआ। अगला बड़ा गुनाह जुआ है।
یہ حقیقت کے جوئے کو ان چیزوں کے ساتھ رکھا گیا ہے جن کا تعلق درج ذیل آیت میں شرک سے ہے، اس سے پرہیز کرنا کتنا ضروری ہے۔ باب 5 الماد آیت 90 اے ایمان وال، بے شک نشہ، جوا، پتھروں پر قربانی اللہ کے سوا اور طاغوتی تیر شیطان کے کام سے ناپاک ہیں، اس لیے اس سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام بخاری کی کتاب ادب المفرد نمبر 1262 میں پائی جانے والی ایک حدیث میں یہ نصیحت کی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو یہ کہنے کے بدلے میں صدقہ ادا کرے۔ اگر شرط لگانے کے بارے میں بات کرنے پر جرمانہ ہے تو کیا کوئی حقیقت میں جوئے کی سنگینی کا تصور کر سکتا ہے؟ جوا نہ صرف ایک شخص کو بلکہ ان سے وابستہ تمام افراد جیسے کہ ان کے خاندان کو تباہ کرتا ہے۔ اس کا تعلق بہت سے دوسرے گناہوں اور حالات سے ہے، جیسے شراب نوشی اور افسردگی۔ ایک شخص جوئے کے ذریعے کچھ دولت جیت سکتا ہے، لیکن طویل مدت میں وہ صرف ہارنے والا ہی ہوگا۔ پڑوسیوں کو نقصان پہنچانا۔ اگلا بڑا گناہ ناحق اپنے پڑوسی کو نقصان پہنچانا ہے۔ صحیح بخاری نمبر 6014 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اس حد تک ترغیب دی گئی کہ اب کے خیال میں پڑوسی اس کا وارث بن جائے گا۔ ہر مسلمان بدقسمتی سے اس فرض کو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، حالانکہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اسلام کا ایک اہم پہلو ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں کسی شخص کے پڑوسی میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو مسلمان کے گھر کی طرف ہر سمت 40 گھروں کے اندر رہتے۔ اس کی تصدیق امام بخاری کی ادب المفرد نمبر 109 میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 174 میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اللہ تعالیٰ پر عقیدہ، برگزیدہ اور یوم آخرت کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک سے جوڑ دیا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی سنجیدگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ادب المفرد نمبر 119 میں موجود حدیث میں متنبہ کیا گیا ہے کہ جس عورت نے اپنے فرض کو پورا کیا اور بہت زیادہ نفلی عبادت کی وہ جہنم میں جائے گی، کیونکہ اس نے اپنی تقریر کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برا سلوک کیا۔ اگر اپنے پڑوسی کو الفاظ کے ذریعے نقصان پہنچانے والے کا یہ حال ہے تو کیا کوئی اپنے پڑوسی کو جسمانی طور پر نقصان پہنچانے کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ مسلمان کو اپنے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی پر صبر کرنا چاہیے۔ در حقیقت ایک مسلمان کو ایسے معاملات میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ نیکی کا بدلہ اچھائی سے دینا مشکل نہیں ہے۔ اچھا پڑوسی وہ ہے جو نقصان کا بدلہ بھلائی سے دیتا ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے پڑوسی کی جائیداد کی نجی جگہ کا احترام کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی انہیں سلام کرنا چاہیے اور زیادہ مداخلت کیے بغیر انہیں مدد کی پیشکش کرنی چاہیے۔ کسی شخص کے لیے جو بھی ذریعہ دستیاب ہو، جیسے کہ مالی یا جذباتی مدد، سے ان کی مدد کی جانی چاہیے۔ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے عیبوں کو ہمیشہ چھپائے۔ جو دوسروں کے عیب چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو چھپاتا ہے، اور جو دوسروں کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے عیبوں کو ظاہر کرے گا اور انہیں کھلے عام رسوا کرے گا۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 4880 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ اللہ سے امید کھونا۔ اگلا بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت سے امید کھو دینا ہے۔ باب 12 یوسف آیت 87 بے شک اللہ کی راحت سے کافروں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی نمبر 2459 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حقیقی امید اور خواہش مندانہ سوچ کے درمیان فرق بیان فرمایا۔ حقیقی امید وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ کر اپنی روح کو قابو میں رکھے اور آخرت کی تیاری کے لیے سرگرم جدوجہد کرے، جبکہ احمق خواہش مند مفکر ان کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت اور ان کی خواہشات کی تکمیل کی توقع رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان دونوں رویوں میں خلط ملط نہ کریں تاکہ وہ ایک خواہش مند مفکر کے طور پر جینے اور مرنے سے بچیں، کیونکہ اس شخص کے اس دنیا آخرت میں کامیاب ہونے کا امکان بہت کم ہے۔ خواہش مند سوچ ایک کسان کی طرح ہے جو پودے لگانے کے لیے زمین کو تیار کرنے میں ناکام رہتا ہے، بیج لگانے میں ناکام رہتا ہے، زمین کو پانی دینے میں ناکام رہتا ہے اور پھر بڑی فصل کی کٹائی کی توقع رکھتا ہے۔
یہ سری حماقت ہے اور اس کسان کے کامیاب ہونے کا امکان بہت کم ہے، جبکہ حقیقی امید ایک کسان کی طرح ہے جو زمین کو تیار کرتا ہے، بیج لگاتا ہے، زمین کو پانی دیتا ہے اور پھر یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بڑی فصل سے نوازے گا۔ اہم فرق یہ ہے کہ جو شخص سچی امید رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی پوری کوشش کرتا ہے، اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کی ممانتوں سے باز رہتا ہے اور تقدیر کا صبر کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق ہوتا ہے اس پر، اور جب بھی پھسلتے ہیں تو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، جبکہ خواہش مند مفکر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سرگرداں نہیں ہوگا بلکہ ان کی خواہشات کی پیروی کرے گا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھے گا کہ وہ انہیں معاف کر دے گا اور ان کی خواہشات کو پورا کرے گا۔ لہذا مسلمانوں کو اس اہم فرق کو سیکھنا چاہیے تاکہ وہ خواہش مندانہ سوچ کو ترک کر سکیں اور اس کے بجائے اللہ تعالیٰ سے سچی امید اختیار کر سکیں، جو ہمیشہ دونوں جہانوں میں بھلائی اور کامیابی کے سوا کچھ نہیں دیتی۔ صحیح بخاری نمبر 7405 میں موجود ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ خواہش مندانہ سوچ کی ایک خاص قسم جس نے ماضی کی قوموں اور حتیٰ کہ مسلم قوم پر بھی اثر ڈالا، جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام و ممنوعات کو نظر انداز کر سکتا ہے اور قیامت کے دن کوئی نہ کوئی ان کی شفاعت کرے گا اور انہیں بچا لے گا نرک سے۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ایک حقیقت ہے اور بہت سی احادیث میں اس پر بحث کی گئی ہے، جیسا کہ سنن ابن ماجہ نمبر 4308 میں موجود ہے، حتیٰ کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت بھی ایک حقیقت ہے۔ بعض مسلمانوں کی شفاعت جن کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی وہ پھر بھی جہنم میں داخل ہوں گے۔ جہنم میں ایک لمحہ بھی واقعی ناقابل برداشت ہے، پس انسان کو خواہش مندانہ سوچ کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں عملی طور پر کوشش کرتے ہوئے سچی امید کو اپنانا چاہیے۔ شیطان ان لوگوں کو جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو بھی جائے تو وہ اس دن یہ دعویٰ کر کے اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں گے کہ وہ اتنے برے نہیں تھے کہ انہوں نے قتل جیسے بڑے جرائم سے اجتناب کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو یہ باور کرایا ہے کہ ان کی درخواستیں قبول کی جائیں گی اور انہیں جنت میں بھیج دیا جائے گا، اگرچہ انہوں نے زمین پر اپنی زندگی کے دوران اللہ تعالیٰ سے کفر کیا۔ یہ ناقابل یقین حد تک احمقانہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرے گا جو اس پر ایمان لایا اور اس کی اطاعت کرنے کی کوشش کی جیسا کہ اس کے ساتھ کفر کیا۔ ایک آیت نے اس قسم کی خواہش مند سوچ کو مٹا دیا ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 85، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ آخر میں ایک مسلمان کو یہ یقین کر کے خواہش مندانہ سوچ نہیں اختیار کرنی چاہیے کہ وہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک دن جنت میں داخل ہوں گے، چاہے وہ اپنے گناہوں کے نتیجے میں پہلے جہنم میں ہی کیوں نہ جائے۔ کوئی بھی اپنے ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جانے کی ضمانت نہیں دیتا۔ جو شخص سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے اس دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ایمان ایک پودے کی مانند ہے جس کی پرورش اور نگہداشت اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ اطاعت سے ہونی چاہیے۔ جب ایمان کا پودا نظر انداز کر دیا جائے تو وہ مر سکتا ہے، جس کے پاس دونوں جہانوں میں کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا۔ جھوٹ بولنا۔ اگلا بڑا گناہ شاید سب سے عام بڑا گناہ ہے جو مسلسل جھوٹ بول رہا ہے۔ بدقسمتی سے جھوٹ بولنا ایک بہت ہی عام گناہ ہے جو آج معاشرے میں پایا جاتا ہے، حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس گناہ کو منافقت کا ایک پہلو قرار دیا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 2459 میں موجود ایک حدیث سے ہوئی ہے۔ جھوٹ چاہے چھوٹا جھوٹ ہو یا مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا ناقابل قبول ہے۔ در حقیقت جو جھوٹ بولتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے، اس کا مقصد کسی کو دھوکہ دینا نہیں ہوتا۔ جامع ترمذی نمبر 2315 میں موجود ایک حدیث میں اس پر 3 بار لعنت آئی ہے۔ اگر مذاق کرتے ہوئے جھوٹ بولا جائے تو کیا لعنت ہے؟ دوسروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہوئے جھوٹ بولنے کی سنگینی کا تصور کرے۔ جھوٹ کی ایک اور مقبول قسم جو لوگ اکثر یہ مانتے ہوئے بولتے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے جب وہ بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں۔ بلا شبہ یہ حدیث کے مطابق گناہ ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد نمبر 4991 میں ہے۔
بچوں سے جھوٹ بولنا سری حماقت ہے، کیونکہ وہ اس گناہ کی عادت صرف بڑے سے ہی اپنائیں گے جو ان سے جھوٹ بولے گا۔ اس طرز عمل سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنا قابل قبول ہے، جبکہ یہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے۔ تمام مسلمان فرشتوں کی صحبت کے خواہش مند ہیں، لیکن جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اس کی صحبت سے محروم ہو جاتا ہے۔ در حقیقت جھوٹے کے منہ سے نکلنے والی بدبو فرشتوں کو ان سے 1 میل دور کر دیتی ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1972 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ صرف انتہائی نایاب اور انتہائی صورتوں میں جھوٹ بولنا قابل قبول ہے، مثلاً کسی بے گناہ کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ لہذا مسلمانوں کو ہر قسم کے جھوٹ سے بچنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس سے بات کر رہے ہیں۔ اسلامی علم کا غلط استعمال۔ اگلا بڑا گناہ دنیاوی وجوہات کی بنا پر اسلامی علم حاصل کرنا یا ذخیرہ اندوزی کرنا ہے۔ سنن ابن ماجہ نمبر 253 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص علماء کرام کو دکھانے، دوسروں سے بحث کرنے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے دینی علم حاصل کرتا ہے، جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ دنیاوی اور دینی دونوں معاملات میں تمام بھلائیوں کی بنیاد علم ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم کا فائدہ تب ہی ہوگا جب وہ سب سے پہلے اپنی نیت درست کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ باقی تمام وجوہات صرف اس صورت میں ثواب اور عذاب کے نقصان کا باعث بنتی ہیں جب کوئی مسلمان سچے دل سے توبہ کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ حقیقت میں علم بارش کے پانی کی طرح ہے جو مختلف قسم کے درختوں پر گرتا ہے۔ کچھ درخت اس پانی سے اگتے ہیں تاکہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، جیسے کہ پھل کا درخت، جبکہ اس پانی سے دوسرے درخت اگتے ہیں اور دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ اگرچہ بارش کا پانی دونوں صورتوں میں ایک جیسا ہے، لیکن نتیجہ بہت مختلف ہے۔ اسی طرح دینی علم بھی لوگوں کے لیے یکساں ہے، لیکن اگر کوئی غلط نیت اختیار کرے تو وہ ان کی تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر کوئی صحیح نیت اختیار کرے تو یہ ان کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ تمام معاملات میں اپنی نیت کو درست کریں، کیونکہ اس پر ان کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے، اور انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم میں داخل ہونے والے پہلے لوگوں میں سے ایک ایسا عالم ہوگا جس نے علم صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے حاصل کیا ہو۔ صحیح مسلم نمبر 4923 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تنبیہ کی گئی ہے۔ مفید علم کو صحیح نیت سے حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا ہی حقیقی فائدہ مند علم ہے۔ جو شخص بغیر کسی معقول وجہ کے علم کو چھپائے گا اسے قیامت کے دن آگ سے لگا دیا جائے گا۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 2649 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے مفید علم کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ محض بے وقوفی ہے کہ یہ ان اعمال صالحہ میں سے ایک ہے جو مرنے کے بعد بھی مسلمان کو فائدہ پہنچائے گا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 241 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ علم کا ذخیرہ کرنے والوں کو تاریخ بھلا دیتی ہے، لیکن جو اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں وہ بنی نوع انسان کے عالم اور استاد کہلانے لگے۔ جبر۔ اگلا بڑا گناہ ناانصافی اور ظلم ہے۔ صحیح بخاری نمبر 2447 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں میں بدل جائے گا۔ اس سے بچنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ کو اندھیرے میں ڈوبے ہوئے پاتے ہیں وہ جنت کا راستہ نہیں پا سکتے۔ صرف وہی لوگ کامیاب ہوں گے جنہیں رہنمائی کی روشنی فراہم کی جائے گی۔ جبر کئی شکلیں لے سکتا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جب کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں ناکام رہتا ہے اور اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتا ہے۔ اگرچہ اس کا اللہ تعالیٰ کی لامحدود حیثیت پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لیکن اس سے انسان دونوں جہانوں میں تاریکی میں ڈوب جائے گا۔ سنن ابن ماجہ نمبر 4244 میں موجود ایک حدیث کے مطابق جب بھی انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے روحانی دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ وہ جتنا زیادہ گناہ کریں گے اتنا ہی ان کا دل تاریکی میں گھرے گا۔ یہ انہیں اس دنیا میں حقیقی رہنمائی کو قبول کرنے اور اس کی پیروی کرنے سے روک دے گا، جو آخر کار اگلی دنیا میں اندھیروں کی طرف لے جائے گا۔ باب 83 المطفین آیت 14 نہیں
बल्कि दाग उनके दिलों पर छा गया है जो वो कमा रहे थे। जुल्म की अगली किस्म वो है जब कोई शख्स अपने जिस्म और दीगर दुनियावी नेमतों की सूरत में जो अल्लाह ताला की तरफ से दी गई अमानत को पूरा न करके अपने आप पर जुल्म करता है, जिसमें सबसे बड़ा ईमान है। इस्लामी इल्म हासिल करने और इस पर अमल के जरिए इसकी हिफाजत और मजबूती होनी चाहिए। दूसरी नेमतें जो किसी के पास हैं उनका इस्तेमाल अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करना चाहिए। जुल्म की आखिरी किस्म वो है जब कोई दूसरे के साथ ज़ियादती करता है। अल्लाह ताला उन गुनाहों को इस वक्त तक मुआफ नहीं करेगा जब तक कि मजलूम उनको पहले मुआफ ना कर दे। चूंकि लोग इतने मेहरबान नहीं हैं, ऐसा होने का इम्कान नहीं है। फिर क़यामत के दिन इंसाफ कायम होगा जहां जालिम के अमाल सालेहा उसके मजलूम को और अगर ज़रूरत पड़े तो मजलूम के गुनाह मजलूम को दिए जाएंगे। इससे जालिम को जहन्नम में डाला जा सकता है। सही मुस्लिम नंबर 6579 में मौजूद एक हदीस में उसकी तंबीह की गई है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वो दूसरों के साथ ऐसा सलूक करे जैसा कि लोग चाहते हैं। एक मुसलमान को हर किस्म के जुल्म से बचना चाहिए अगर वो दुनिया और आखिरत में रहनुमाई का ख्वाह है। झूठी गवाही। अगला बड़ा गुनाह झूठ बोलना है। सही बुखारी नंबर 2673 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई कि जो शख्स दूसरों का माल नाजायज़ तौर पर लेने के लिए झूठी गवाही देता है वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। बुलंद है जबकि वो उनसे नाराज है। ये नोट करना जरूरी है, इसका इतलाक तमाम लोगों के माल लेने पर होता है, खा उनका अकीदा कुछ भी हो। यही नतीजा निकलेगा अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी के दूसरे पहलुओं में भी अल्लाह ताला की इताअत करे, जैसे फर्ज नमाजों की अदायगी। बदकिस्मती से ये आम तौर पर खास तौर पर तीसरी दुनिया के ममालिक में होता है, जहां मुसलमान कोई ऐसी चीज लेने के लिए कानूनी अदालतों में झूठे दावे दायर करते हैं जो उनकी नहीं होती, जैसे कि माल और जायदाद। सही बुखारी नंबर 2654 में मौजूद एक हदीस के मुताबिक ये कबीरा गुनाहों में से एक है। दरहकीकत ये हदीस झूठ को शिर्क और वालिदैन की नाफरमानी के बाद रखती है। दरहकीकत अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी यही फरमाया है। बाब 22 अल-हज आयत 30, पस बुतों की नापाकी से बच्चों और झूठी बातों से बच्चों। सुनन इब्न माजा नंबर 2373 में मौजूद एक हदीस इस शख्स को सख्त तंबीह करती है जो झूठी गवाही से सच्चे दिल से तौबा नहीं करता। अगर वो तौबा करने में नाकाम रहे तो वो क़यामत के दिन इस वक्त तक हरकत नहीं करेंगे जब तक कि अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में ना भेज दे। दरहकीकत जो शख्स ऐसी चीज लेने के लिए झूठी गवाही देता है जिसका उन्हें कोई हक नहीं है तो वो जहन्नम में जाएगा, चाहे वो चीज दरख्त की टहनी ही क्यों ना हो। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 353 में मौजूद हदीस से होती है। झूठा गवाह होना इतना संगीन गुनाह है कि इसमें बहुत से दूसरे भयानक गुनाह शामिल हैं, जैसे झूठ बोलना। झूठा गवाह इस शख्स के खिलाफ गुनाह करता है जिसके खिलाफ वो गवाही दे रहे हैं। ये गुनाह अल्लाह ताला की तरफ से इस वक्त तक मुआफ नहीं किया जाएगा जब तक कि मजलूम उन्हें पहले मुआफ ना कर दे। अगर वो ऐसा ना करें तो झूठे गवाह की नेकियां मकतूल को दी जाएंगी और अगर जरूरत पड़ी तो मजलूम के गुनाह झूठे गवाह को दे दिए जाएंगे ताकि क़यामत के दिन इंसाफ हो सके। ये झूठे गवाह को जहन्नम में फेंकने का सबब बन सकता है। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 6579 में मौजूद एक हदीस से हुई है। झूठा गवाह भी गुनाह का इर्तिकाब करता है अगर वो किसी और की तरफ से गवाही देता का बाद वाला कोई ऐसी चीज ले ले जिसका उन्हें कोई हक नहीं। ये रवैया कुरान पाक के इस हुक्म को वाज़े तौर पर चैलेंज करता है जो मुसलमानों को मशवरा देता है कि वो बुराई में एक दूसरे की मदद ना करें बल्कि अच्छे कामों में एक दूसरे की मदद करें। बाब 5 अल-माद आयत 2, और नेकी और तक़ू में ताउन करो लेकिन गुनाह और ज़ियादती में ताउन ना करो। झूठा गवाह किसी ऐसी चीज को इस्तेमाल करके मजीद गुनाहों का इर्तिकाब भी करेगा जो हासिल करने के तरीके की वजह से हराम हो गया हो। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स ने इस तरीके से माल हासिल किया और फिर इसे सदका किया तो वो रद्द कर दिया जाएगा और गुनाह के तौर पर लिखा जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला सिर्फ हलाल को कबूल करता है। इसकी तस्दीक सही मुस्लिम नंबर 2342 में मौजूद एक हदीस से होती है। दरहकीकत वो माल के साथ जो कुछ भी करेंगे वो फजल से खाली और गुनाह होगा, जैसा कि ये नाजायज तरीके से हासिल किया गया था।
तमाम मुसलमानों पर यह फ़र्ज़ है कि वो हमेशा सच बोलें, चाहे वो रोज़मर्रा की आम गुफ्तगू में हो या अदालती मामले में हल्फ के तहत। हर तरह का झूठ गुनाहों का बाइस बनता है जो कि जहन्नम में ले जाता है। जो झूठ बोलता रहेगा अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा झूठा लिखेगा। ये जानने के लिए किसी आलम की ज़रूरत नहीं है कि क़यामत के दिन किसी ऐसे शख्स के साथ किया होने का इम्कान है जिसे अल्लाह ताला ने बड़ा झूठा करार दिया है। जामे तिर्मिज़ी नंबर 1971 में मौजूद हदीस में उसकी तंबीह की गई है। फ़ख्र अगला बड़ा गुनाह गुरूर है। सही मुस्लिम नंबर 265 में मौजूद एक हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई है कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। उन्होंने वाज़े किया कि फ़ख्र इस वक्त होता है जब कोई शख्स सच्चाई को मुस्तरद करता है और दूसरों को हक़ीर समझता है। तकब्बुर रखने वाले को कोई भी नेकी फ़ायदा नहीं देगी। ये बात बिल्कुल वाज़े होती है जब कोई शैतान को देखता है और जब वो मगरूर हो गया तो उसकी उन गिनत सालों की इबादत ने इसे कैसे फ़ायदा नहीं पहुंचाया। दर हकीकत मुंदरजा ज़ैल आयत वाज़े तौर पर गुरूर को कुफ्र से जोड़ती है, इसलिए एक मुसलमान को हर कीमत पर इस बुरी सिफत से बचना चाहिए। बाब 2 अल-बकरा आयत 34। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। मगरूर वो है जो हक को इस वक्त रद्द करता है जब वो उनके सामने पेश किया जाता है, क्योंकि ये उनकी तरफ से नहीं आया था और ये उनकी ख्वाहिशात और ज़हनियत को चैलेंज करता है। मगरूर शख्स ये भी मानता है कि वो दूसरों से बरतर हैं, हालांकि वो अपने आखिरी अंजाम और दूसरों के आखिरी अंजाम से बेखबर है। ये सरी जहालत है। दर हकीकत किसी भी चीज़ पर फ़ख्र करना बेवकूफ़ी है। यहाँ तक कि नेक अमाल भी अल्लाह ताला की अता करदा इल्हाम, इल्म और क़ुव्वत की वजह से होते हैं। लिहाजा जिस चीज़ का ताल्लुक़ फितरी तौर पर उनसे नहीं है, इस पर फ़ख्र करना सरी हमाकत है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स जो इस हवेली पर फ़ख्र करता है जिसका वो मालिक भी नहीं है और ना ही रहता है। यही वजह है कि फ़ख्र अल्लाह ताला के लिए है, क्योंकि वही हर चीज़ का खालिक और पैदाइशी मालिक है। अल्लाह ताला को ललकारने वाला तकब्बुर के साथ जहन्नम में डाला जाएगा। इसकी तस्दीक सुनन अबू दाऊद नंबर 4090 में मौजूद हदीस से हुई है। एक मुसलमान को चाहिए कि वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलकर आजिज़ी इख्तियार करे। आजिज़ वाकई तस्लीम करते हैं कि उनके पास जो भी भलाई है और वो तमाम बुराइयां जिनसे वो महफूज हैं सिवाय अल्लाह ताला के किसी की तरफ से नहीं। बस आजिज़ी इंसान के लिए गुरूर से ज़्यादा मौजू है। इंसान को बेवकूफ़ ना बनाया जाए कि आजिज़ी रुसवाई का बाइस बनती है, क्योंकि अल्लाह ताला के आजिज़ बंदों से ज़्यादा इज्जत वाला कोई नहीं है। दर हकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिज़ी नंबर 2029 में मौजूद हदीस में अल्लाह ताला के लिए तवाज़ु इख्तियार करने वाले के दर्जात में इजाफे की ज़मानत दी है। रिश्तेदारी का रिश्ता तोड़ना। अगला बड़ा गुनाह रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुनक़ते करना है। ये एक बहुत संगीन मसला है जिसके नताइज बदकिस्मती से बहुत से लोग लाइल्म हैं। सही मुस्लिम में मौजूद एक हदीस नंबर 6519 उसकी संगीनी पर दलालत करती है। जो शख्स अपने रिश्तेदारों से दुनियावी वजूहात की बना पर ताल्लुक़ तोड़ेगा, अल्लाह ताला इससे अपनी रहमत का रिश्ता मुनक़ते कर देगा। ख़ास तौर पर एशियाई कम्युनिटी में अक्सर ये देखा जाता है कि मामूली दुनियावी मसाइल पर मुसलमान अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुनक़ते कर लेते हैं, हालांकि बरसों तक उनके साथ अच्छा सलूक किया जाता है। रिश्तेदार के मरने के बाद ही मुसलमान नदामत का इजहार करता है, हालांकि अभी बहुत देर हो चुकी है। ये एक जाहिलाना ज़हनियत है और उसे बदलना चाहिए। अगर अल्लाह ताला उनसे अपनी रहमत को ख़त्म कर दे तो दुनिया आखिरत में कामयाबी की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है। दर हकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी नंबर 5984 में मौजूद एक हदीस में वाज़े तौर पर तंबीह फरमाई है कि जो शख्स दुनियावी मामलात में रिश्तेदारों से रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। इसके अलावा रिश्तेदारी को तोड़ना एक ऐसी खुसूसियत है जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में लानत फरमाई है। जो शख्स इस तरह मलून है वो एक के बाद एक मुश्किल का सामना करेगा, यहाँ तक कि वो इस दुनिया से रुखसत होकर मजीद मुश्किलात का सामना करेगा। बाब 47 मोहम्मद आयात 22-23।
تو کیا تم اگر منہ موڑوگے تو زمین میں فساد برپا کر دو گے اور رشتہ داریاں توڑ دو گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ خواہ کوئی گناہگار مسلمان ہی کیوں نہ ہو، رشتہ داروں کو ان سے قط تعلق نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بجائے انہیں مستقل طور پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ترک کرنے کی تلقین کرنی چاہیے اور ان کے برے سلوک میں ان کی کسی طرح مدد نہیں کرنی چاہیے۔ صرف اس صورت میں جب کوئی اپنے رشتہ دار کے برے رویے سے خطرہ محسوس کرے تو اسے ہر قیمت پر ان سے بچنا چاہیے۔ باب 4 النساء آیت 1۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رحم دکھاوا۔ اگلا بڑا گناہ لوگوں کے سامنے اپنے اعمال صالحہ کو ظاہر کرنا ہے۔ جامع ترمذی نمبر 3154 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو لوگ لوگوں کی خاطر دکھاوے جیسے کام انجام دینے کے بجائے ان کے لیے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کہا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن ان لوگوں سے ان کا اجر حاصل کریں جن کے لیے انہوں نے عمل کیا جو حقیقت میں ممکن نہیں۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد حتیٰ کہ اسلام خود انسان کی نیت ہے۔ یہ وہی چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ صحیح بخاری نمبر 1 کی حدیث کے مطابق کرتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام دینی اور مفید دنیاوی اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے انجام دے تاکہ وہ اس سے دونوں جہانوں میں اجر حاصل کرو۔ اس صحیح ذہنیت کی نشانی یہ ہے کہ یہ شخص نہ تو یہ توقع رکھتا ہے اور نہ ہی چاہتا ہے کہ لوگ ان کے اعمال کی تعریف کریں، ان کا شکریہ ادا کریں۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے تو یہ اس کی غلط نیت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صحیح نیت کے ساتھ عمل کرنا اداسی اور تلخی کو روکتا ہے، کیونکہ جو شخص لوگوں کی خاطر کام کرتا ہے وہ آخرکار ناشکرے لوگوں کا سامنا کرتا ہے۔ اس سے وہ شخص مشتعل اور تلخ ہو جائے گا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس نے اپنی محنت اور وقت ضائع کیا ہے۔ بدقسمتی سے والدین اور رشتہ داروں میں یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کیونکہ وہ اکثر اللہ تعالیٰ کی رضا کے بجائے اپنے بچوں اور رشتہ داروں کے لیے اپنے فرائض ادا کرتے ہیں۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے اپنے تمام فرائض کو پورا کرے گا، جیسے کہ ان کے بچے، اور جب وہ ان کا شکر ادا کرنے میں ناکام ہوں گے تو وہ کبھی تلخ اور ناراض نہیں ہوں گے۔ یہ رویہ ذہنی سکون اور عمومی خوشی کا باعث بنتا ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل سے پوری طرح واقف ہے اور انہیں اس کا اجر دے گا۔ تمام مسلمانوں کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ رہ سکتے ہیں۔ جاسوسی کرنا۔ اگلا بڑا گناہ دوسروں کی جاسوسی کرنا ہے تاکہ ان عیوب کو ظاہر کیا جا سکے جن کو اللہ تعالیٰ نے چھپا رکھا ہے۔ باب 49 الحجرات آیت 12۔ اور جاسوسی نہ کرو۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 7042 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ جو شخص دوسروں کی جاسوسی کرے، جیسے کہ ان کی نجی گفتگو میں آسانی پیدا ہو، اس کے اندر پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ قیامت کے دن کان مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے پھر بھی دوسروں کے عیب چھپاتا ہے، تو جن مسلمانوں کے پاس خدا کا دیا ہوا محدود علم ہے انہیں اپنے عیبوں اور ذاتی مسائل پر پردہ ڈالنے کی نیت سے دوسروں کی جاسوسی نہیں کرنی چاہیے۔ جو شخص دوسروں کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 2546 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ اس کے بجائے مسلمانوں کو اس حدیث کے دوسرے حصے پر عمل کرنا چاہیے جو دوسروں کے عیب چھپانے کے لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے عیوب کو چھپائے۔ ٹیل بیئرنگ۔ اگلا بڑا گناہ قصہ گوئی اور گپ شپ پھیلانا ہے۔ صحیح مسلم نمبر 290 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ کی ہے کہ بدگمانی پھیلانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ وہ ہے جو گپ شپ پھیلاتا ہے چاہے یہ سچ ہو یا نہیں، اور اس سے لوگوں کے درمیان مسائل، ٹوٹے ہوئے رشتے ہوتے ہیں۔ یہ ایک خبیث خصلت ہے اور جو اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ در حقیقت انسانی شیطان ہیں، کیونکہ یہ ذہنیت شیطان کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ لوگوں کے درمیان جدائی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ باب 104 الحمزہ آیت 1۔ ہر طعنہ زنی کرنے والے اور طعنہ زنی کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے۔ اگر یہ لعنت ان کو گھیرے ہوئے ہے تو اللہ تعالیٰ سے ان کے مسائل حل کرنے اور انہیں نعمتوں سے نوازنے کی امید کیسے کی جا سکتی ہے؟
صرف وہی وقت قابل قبول ہے جب کوئی دوسروں کو خطرے سے خبردار کر رہا ہو۔ ایک مسلمان پر فرض ہے کہ وہ کسی افسانہ نگار کی طرف توجہ نہ کرے، کیونکہ وہ بدکار لوگ ہیں جن پر بھروسہ یقین نہیں کیا جانا چاہیے۔ باب 49 الحجرات آیت 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کو جہالت کی وجہ سے نقصان پہنچا دو۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کہانی سنانے والے کو اس بری صفت کو جاری رکھنے سے روکے اور انہیں سچے دل سے توبہ کرنے کی تلقین کرے، جیسا کہ قرآن پاک میں حکم دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو اس شخص کے خلاف کوئی بری خواہش نہیں رکھنی چاہیے جس نے ان کے بارے میں کوئی بری بات کہی ہو۔ باب 49 الحجرات آیت 12۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت زیادہ منفی گمان سے بچو، بے شک کچھ گمان گناہ ہوتا ہے۔ یہی آیت مسلمانوں کو سکھاتی ہے کہ وہ دوسروں کی جاسوسی کر کے کہانی کے علمبردار کو غلط ثابت کرنے کی کوشش نہ کرے۔ باب 49 الحجرات آیت 12۔ اور جاسوسی نہ کرو، بجائے اس کے کہ کہانی بیان کرنے والے کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس کی اطلاع کسی دوسرے شخص کو نہ بتائے اور نہ ہی اس کا تذکرہ کرے، کیونکہ اس سے وہ بھی کہانی سنانے والا بن جائے گا۔ مسلمانوں کو قصہ گوئی اور افسانہ نگاروں کی صحبت سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ اس وقت تک بھروسہ صحبت کے لائق نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ سچے دل سے توبہ نہ کریں۔ بے قابو غمگین۔ اگلا بڑا گناہ وہ ہے جب کوئی زور سے روتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے اور مشکل کے وقت ایسے ہی کام کرتا ہے جیسے محبوب کی موت۔ اس کو ثابت کرنے والی بہت سی احادیث ہیں، جیسے سنن ابو داؤد نمبر 3128 میں موجود ہے، جس میں مصیبت کے وقت رونے والے پر لعنت کی گئی ہے۔ بدقسمتی سے کچھ مسلم کمیونٹیز کا خیال ہے کہ انہوں نے میت اور ان کے رشتہ داروں کے لیے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا جب تک کہ وہ عوامی طور پر ان پر ماتم نہ کریں۔ یہ در حقیقت ایک دوہرا گناہ ہے، کیونکہ وہ مصیبت کے وقت روتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن وہ دوسروں کو دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں، جو ایک اور گناہ ہے۔ بدقسمتی سے کچھ کا خیال ہے کہ مشکل کے وقت رونے کی اجازت نہیں ہے، جیسے کسی عزیز کو کھونا۔ یہ غلط ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی موقعوں پر جب کسی کا انتقال ہوا تو روئے تھے۔ مثال کے طور پر جب ان کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ رو پڑے۔ اس کی تصدیق سنن ابو داؤد نمبر 3126 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ در حقیقت کسی کی موت پر رونا رحمت کی نشانی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں جگہ دی ہے، اور صرف وہی لوگ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ صحیح بخاری نمبر 1284 میں موجود ایک حدیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے۔ اسی حدیث میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نواسے کی وفات پر روئے تھے۔ صحیح مسلم نمبر 2137 میں موجود ایک حدیث میں یہ نصیحت ہے کہ کسی شخص کو کسی کی موت پر رونے اور اپنے دل میں ہونے والے غم پر عذاب نہیں دیا جائے گا، لیکن ان کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے بارے میں اپنی بے صبری کا اظہار کرتے ہوئے الفاظ بولے۔ واضح رہے کہ دل میں غم محسوس کرنا یا آنسو بہانا اسلام میں منع نہیں ہے۔ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے وہ ہیں رونا، قول و فعل سے بے صبری کا اظہار کرنا، جیسے کپڑے پھاڑنا، غم میں سر منوانا۔ وہ اس طرح کام کرنے والوں کے خلاف سخت انتباہ ہے، اس لیے ان اعمال سے ہر حال میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس طرح کے کام کرنے پر نہ صرف کسی شخص کو سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ اگر میت نے چاہا اور دوسروں کو حکم دیا کہ وہ مرتے وقت اس طرح کا کام کریں تو ان کا بھی جواب دہ ہوگا۔ لیکن اگر مرحوم نے یہ خواہش نہ کی ہو تو وہ کسی قسم کے احتساب سے پاک ہے۔ اس کی تصدیق جامع ترمذی نمبر 1006 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ یہ سمجھنا عام فہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی دوسرے کے فعل کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا جبکہ پہلے نے اسے عمل کرنے کی نصیحت نہیں کی۔ اس طرح باب 35 فاطر آیت 18، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ غیر قانونی چیزوں کا استعمال۔ اگلا بڑا گناہ ناجائز استعمال کرنا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب کوئی ایسی چیز استعمال کرتا ہے جو غیر قانونی ہے۔ اس میں غیر قانونی دولت کا استعمال، غیر قانونی اشیاء کا استعمال اور غیر قانونی کھانا کھانا شامل ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ اسلام نے جن مخصوص چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ شراب، صرف وہی چیزیں نہیں ہیں جو حرام ہیں۔ در حقیقت حلال چیزیں بھی حرام ہو سکتی ہیں اگر وہ حرام چیزوں سے حاصل کی گئی ہوں۔ مثال کے طور پر، حلال کھانا حرام ہو سکتا ہے اگر اسے حرام مال سے خریدا جائے۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ صرف حلال چیزوں سے نمٹتے ہیں، کیونکہ یہ کسی کو برباد کرنے کے لیے حرام کا صرف ایک عنصر لیتا ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم نمبر 2346 میں پائی جانے والی ایک حدیث میں ایک مرتبہ تنبیہ فرمائی کہ جو شخص ناجائز استعمال کرے گا اس کی تمام دعائیں رد ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ سے ان کی دعائیں رد ہو جائیں تو کیا ان کی کوئی نیکی قبول ہونے کی امید رکھی جا سکتی ہے؟ در حقیقت اس کا جواب صحیح بخاری نمبر 1410 میں موجود ایک اور حدیث میں دیا گیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر تنبیہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے، لہذا ہر وہ عمل جس کی بنیاد ناجائز ہو، مثلا حرام مال کے ساتھ حج کرنا مردود ہے۔ در حقیقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری نمبر 318 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ اس قسم کے آدمی کو قیامت کے دن جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ باب 2 البقرہ آیت 188۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اسے حکمرانوں کے پاس رشوت میں بھیجو تاکہ لوگوں کے مال میں سے کچھ حصہ گناہ میں کھاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ حرام ہے۔ سود خور یسود اس رقم کی نشاندہی کرتا ہے جو قرض دہندہ قرض لینے والے سے سود کی ایک مقررہ شرح پر وصول کرتا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت سودی لین دین کی کئی صورتیں رائج تھیں۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ فروش نے ایک مضمون فروخت کیا اور قیمت کی ادائیگی کے لیے ایک وقت کی حد مقرر کی۔ یہ شرط رکھی کہ اگر خریدار مقررہ مدت کے اندر ادائیگی کرنے میں ناکام رہا تو وہ وقت کی حد کو بڑھا دے گا لیکن مضمون کی قیمت میں اضافہ کر دے گا۔ دوسرا یہ تھا کہ ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو ایک رقم ادھار دی اور یہ شرط رکھی کہ قرض لینے والے کو ایک مقررہ مدت کے اندر قرض کی رقم سے زائد رقم واپس کرنی چاہیے۔ سود کے لین دین کی ایک تیسری شکل یہ تھی کہ قرض لینے والے اور وینڈر نے اس بات پر اتفاق کیا کہ سابقہ قرض ایک مقررہ حد کے اندر سود کی ایک مقررہ شرح پر ادا کرے گا، اور یہ کہ اگر وہ اس حد کے اندر ایسا کرنے میں ناکام رہے تو قرض دہندہ وقت کی حد بڑھا دے گا لیکن ایک ہی وقت میں شرح سود میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایسے لین دین ہیں جن پر یہاں مذکور احکام لاگو ہوتے ہیں۔ جو لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں وہ حلال سرمایہ کاری اور سود سے حاصل ہونے والے منافع میں فرق کرنے میں ناکام رہتے۔ اس الجھن کے نتیجے میں کچھ لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی کاروبار میں لگائے گئے پیسوں سے منافع حلال ہے تو قرض سے حاصل ہونے والے منافع کو کیوں حرام قرار دیا جائے؟ وہ استدلال کرتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی دولت کی سرمایہ کاری کرنے کے بجائے اسے کسی ایسے شخص کو قرض دیتا ہے جو بدلے میں اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایسے حالات میں قرض لینے والا قرض دینے والے کو منافع کا حصہ کیوں ادا نہ کرے؟ وہ یہ تسلیم کرنے میں ناکام رہتے ہیں کہ کوئی بھی کاروباری منصوبہ خطرے سے محفوظ نہیں ہے۔ کوئی بھی منصوبہ منافع کی مطلق ضمانت نہیں رکھتا، لہذا یہ مناسب نہیں ہے کہ اکیلے فنانسر کو ہر حال میں ایک مقررہ شرح پر منافع کا حقدار سمجھا جائے اور اسے نقصان کے کسی بھی موقع سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ انصاف کا حصہ نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے وسائل وقف کرتے ہیں ان کو کسی بھی مقررہ شرح پر منافع کی ضمانت نہیں دی جاتی، جبکہ جو لوگ اپنی دولت قرض دیتے ہیں وہ نقصان کے تمام خطرات سے مکمل طور پر محفوظ ہوتے ہیں اور ایک مقررہ شرح پر منافع کی ضمانت دی جاتی ہے۔ ایک عام حلال لین دین میں خریدار اس چیز سے فائدہ اٹھاتا ہے جسے وہ بیچنے والے سے خریدتا ہے۔ بیچنے والے کو شے بنانے میں لگائی گئی محنت اور وقت کا معاوضہ ملتا ہے۔ دوسری طرف سود سے متعلق لین دین میں فوائد کا تبادلہ منصفانہ طور پر نہیں ہوتا ہے۔ سود وصول کرنے والے فریق کو اپنے دیے گئے قرض کی ادائیگی کے طور پر ایک مقررہ رقم ملتی ہے اور اس طرح ان کا فائدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا فریق قرضے میں دیے گئے فنڈز کا استعمال کر سکتا ہے لیکن یہ ہمیشہ منافع نہیں دے سکتا۔ اگر ایسا شخص ادھار کی رقم کسی ضرورت پر خرچ کرے تو کوئی نفع نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر فنڈز کی سرمایہ کاری کی جاتی ہے تب بھی کسی کو نفع نقصان دونوں کا موقع ملتا ہے۔
اس لیے سود سے متعلق لین دین تو ایک طرف نقصان اور دوسری طرف منافع، ایک طرف یقینی اور مقررہ منافع اور دوسری طرف غیر یقینی منافع کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے حلال تجارت سود کے برابر نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سود کا بوجھ قرض لینے والوں کے لیے قرض کی واپسی کو انتہائی مشکل بنا دیتا ہے۔ اصل قرض اور سود کی ادائیگی کے لیے انہیں کسی اور ذریعہ سے قرض بھی لینا پڑ سکتا ہے۔ سود کے کام کرنے کے طریقے کی وجہ سے ان کے خلاف بقایا رقم اکثر قرض کی ادائیگی کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔ یہ مالی دباؤ لوگوں کو اپنے اور اپنے خاندان کے لیے ضروریات زندگی حاصل کرنے سے روک سکتا ہے۔ یہ تناؤ بہت سے جسمانی اور ذہنی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ بالآخر اس قسم کے نظام میں صرف امیر تر ہوتے ہیں جبکہ غریب تر ہوتے جاتے ہیں۔ اگرچہ سود کا معاملہ ظاہری طور پر معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کو دولت حاصل ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس سے صرف اس کا مجموعی نقصان ہوتا ہے۔ یہ نقصان کئی شکلیں لے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ انہیں اچھے اور حلال کاروباری معاملات کو کھونے کا باعث بن سکتا ہے جو وہ حاصل کر سکتے تھے اگر وہ سود سے نمٹنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مال کو ایسے طریقوں سے استعمال کرنے پر مجبور کر سکتا ہے جو ان کو پسند نہ ہو۔ مثال کے طور پر ان کو جسمانی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی قیمتی غیر قانونی دولت کو اس طرح خرچ کرتے ہیں کہ اس کو ان کے لیے خوشنما طریقے سے استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ مجموعی نقصان کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ جتنا وہ سود کا سودا کرتے ہیں ان کا حرص اتنا ہی زیادہ معنی خیز ہوتا جاتا ہے۔ ان کی دنیاوی چیزوں کی حرص کبھی پوری نہیں ہوتی جو تعریف کے اعتبار سے انہیں غریب بنا دیتی ہے، خواہ ان کے پاس بہت زیادہ مال ہو۔ یہ لوگ دن بھر ایک دنیاوی مسئلے سے دوسرے مسئلے میں جائیں گے اور قناعت حاصل کرنے میں ناکام رہیں گے کیونکہ وہ اس فضل سے محروم رہیں گے جو حلال کاروبار اور دولت کے ساتھ۔ یہ انہیں سود اور دیگر ذرائع سے زیادہ غیر قانونی دولت حاصل کرنے کی طرف دھکیل سکتا ہے۔ آخرت کا نقصان زیادہ واضح ہے۔ وہ قیامت کے دن خالی ہاتھ چھوڑے جائیں گے کیونکہ کوئی نیک عمل جس کی جڑ حرام سے ہو، جیسے حرام مال سے صدقہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ یہ طے کرنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ اس شخص کا قیامت کے دن کہاں خاتمہ ہوگا۔ حلال کاروباری لین دین اور سود سے متعلق لین دین میں بہت فرق ہے۔ سابقہ معاشرہ میں فائدہ مند کردار ادا کرتا ہے جبکہ بعد والا اس کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ اپنی فطرت کے مطابق مفاد لالچ، خود غرضی، بے حسی اور دوسروں کے ساتھ ظلم کو جنم دیتا ہے۔ یہ دولت کی عبادت کی طرف لے جاتا ہے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور اتحاد کو ختم کرتا ہے۔ اس طرح یہ معاشرے کو معاشی اور اخلاقی دونوں لحاظ سے تباہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف صدقہ، سخاوت اور ہمدردی کا نتیجہ ہے۔ باہمی تعاون اور خیرسگالی سے معاشرہ مثبت طور پر ترقی کرے گا جس سے سب کو فائدہ ہوگا۔ ظاہر ہے کہ اگر کوئی معاشرہ ہو جس کے افراد ایک دوسرے کے ساتھ معاملات میں خود غرض ہوں، جس میں امیروں کے مفادات عام لوگوں کے مفادات کے خلاف ہوں، تو وہ معاشرہ مستحکم بنیادوں پر قائم نہیں رہتا۔ ایسے معاشرے میں محبت اور ہمدردی کی بجائے باہمی رنجش اور تلخی بڑھنے لگتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب لوگ اپنی ضروریات اور اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری کریں گے اور پھر اپنی زائد دولت سے خیراتی طریقوں سے خرچ کریں گے، باہمی طور پر حلال کاروبار میں حصہ لیں گے، تو ایسے معاشرے میں تجارت، صنعت اور زراعت میں بہتری آئے گی۔ معاشرے کے اندر معیار زندگی بلند ہوگا اور اس میں پیداوار ان معاشروں کی نسبت بہت زیادہ ہوگی جہاں معاشی سرگرمیاں سود کی وجہ سے محدود ہیں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔